बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी की चेयरपर्सन नबीला अरशाद साहिबा मौजूद हैं। एक दफ़ा मैंने उन्हें फिर जहमत दी है। आज़ाद कश्मीर में बुरहान है, कशीदगी है, और बात करेंगे। मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, हुकूमत के बयानिया कुछ और है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। ख्वाजा आसिफ साहब ने खास करके नबीला अरशाद साहब के इलाके को, ये रावलाकोट के लोग हैं, उनको कश्मीरी मानने से इनकार कर दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस पर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हूँ। कौमी असम्बली में बहुत सारी तकरीरें हुई थी, पीपल्स पार्टी वाले मुतालबा कर रहे थे या तो मुस्तफी हो जाए या माफी मांगे या अपना बयान वापस करें। तो ओवरसीज में भी बहुत सख्त इस पर रद्द अमल है। लेकिन नबीला शाह साहबा, शुरू करते हैं आज़ाद कश्मीर के बुरहान से। चूंकि पाकिस्तान का मेन मीडिया उस तरह खबरें दे नहीं रहा है, और लोग बहुत परेशान है मिडिल ईस्ट के ममालिक में, लंदन में या यूके में या ओवरसीज में जितने भी आबाद हैं। तो चूंकि कम्युनिकेशन नहीं है, आज़ाद कश्मीर से कोई राब्ता नहीं है, तो मुझे, हमारे जैसे साथियों के लिए भी एक मसला बना हुआ है, क्योंकि हम लोग पर्सनली कांटेक्ट करके इधर उधर से खबरें लेकर आगे देते हैं। तो आपके पास तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। ये बताएं कि इस वक्त धरने की क्या सूरत हाल है, बुरहान के बारे में आप हमें क्या बता सकती हैं, हड़ताल की क्या सिचुएशन? धरने की जो सूरत हाल है वो, तो क्योंकि आपको पता है कि वहाँ डायरेक्टली रावलाकोट में कहीं कहीं कोई इंटरनेट का, वहाँ के जो लोग हैं, जो धरने के शुरका हैं और उसके जो मुंतज़मीन हैं, उन्होंने कोई थोड़ा इंतज़ाम किया हुआ है जो कहीं से उसकी कवरेज करते हैं। तो उससे आगाही भी होती है, अंदाज़ा होता है कि लोगों की तादाद जो है धरने में रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। और अब उसमें ख़वातीन की बड़ी तादाद, बच्चों की बड़ी तादाद है, और ये इंतहाई सेंसिटिव सूरत हाल इख्तियार कर गया है धरना। और जितना प्रोलॉन्ग हो रहा है, खुदा ना खास्ता इससे पहले जो इंसानी जानें ज़ाया हो गई हैं दोनों तरफ से, उसमें फोर्सेस की भी और जो सिविलियंस हमारे प्रोटेस्टर्स हैं उनके भी। अब ये है कि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इसको जितना जल्दी मुमकिन हो सके ये कोई पीसफुल मैनर्स में सेटल हो जाए। जो मैसिव पब्लिक निकल के आ गई है, उसकी वजह यही है कि उसको मिस हैंडल किया गया है, यूज़ ऑफ फोर्स किया गया है, तो जिसकी वजह से वो नुकसान का बायस बन रही है, और यही कोशिश है कि वो जल्दी सेटल हो जाए। धरने वाले ये कह रहे थे कि हमने 23 तारीख को मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना है, तो वो स्टिल अभी लॉन्ग मार्च करेंगे या ये उनका इरादा अब पोस्टपोन्ड हो गया, मौखर हो गया धरना मुजफ्फराबाद में, या लॉन्ग मार्च मुजफ्फराबाद में नहीं जाएगी? क्योंकि ये जो उनकी तरफ से 23 जून की कॉल थी, तो उसके ऊपर हमने भी बड़ी कोशिश की, और सेनेटर मुश्ताक साहब भी वहाँ रावलाकोट पहुँचे। उन्होंने जाके उनके साथ बात की और उन्हें रिक्वेस्ट की, और यहाँ हमने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई साहब से मुलाकात की थी एक डेलीगेशन ने। तो फिर उसमें उन्होंने ये एक रिक्वेस्ट की थी कि ये जो मुहर्रम के योम आशूर हैं और ये 2-3 दिन गुज़र जाएं, तो हमारी ये अपील होगी कि वो अपनी जो स्ट्राइक की कॉल है या लॉन्ग मार्च की कॉल है उसको मौखर करें, और सब्र और तहम्मुल से काम लें, ताकि हम इस मामले को जो है किसी पीसफुल मैनर में यकसू करने की पोजीशन में आ जाए। तो हम शुक्रगुज़ार हैं कि वहाँ पे जो मुंतज़मीन हैं, उन लोगों ने इसको वेल रिसीव किया, और उन्होंने अपनी जो कॉल है वो मौखर की है। तो अब देखते हैं कि कल के दिन चूँकि डेवलपमेंट हो सकती है, और उम्मीद है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। पॉजिटिव डेवलपमेंट आप रेफर कर रही हैं महमूद खान अचकज़ई और शाहिद खान अब्बासी, और ये लोग जा सकते हैं धरने में, या मौलाना फजल रहमान साहब? कौमी असम्बली के अंदर अच्छा डिबेट रहा, और उसके ऊपर जो है सब ने ये कहा कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हुकूमत जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार है। अंदर उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, फिर मीडिया पे आके उनके इंतहाई इर्रिस्पॉन्सिबल किस्म के जो सो कॉल्ड वुज़रा हैं, वो इस तरह की गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट्स पास करते हैं, जिससे जो है वो जो हालात की जो संगीनी है उसमें इजाफ़ा होता चला जाता है। तो मैं समझती हूँ कि ये जी जी मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में आप बता रही हैं कि उनके पास वो मैंडेट नहीं है, अंदर तो कुछ और बातें होती हैं लेकिन बाहर जो मीडिया पर आकर बयान होता है कुछ और होता है, तो ये वफाकी वज़रा की बात कर रही हैं। जी जी, देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एफ़र्ट की है, उन्होंने कहा है कि वो जाएंगे और वो बात करना चाहते हैं।
انہوں نے میڈیا میں بھی کہا, انہوں نے قومی اسمبلی کے سیشن میں جو اسپیچ کی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جو کشمیر میں آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے وہاں پہ ہمیں جا کے معاملات کو فہم و تفہیم کے ساتھ بات چیت کے ذریعے جو ہے حل کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی انہیں اپنا جو ہے وہ مینڈیٹ دیا ہے. حکومت نے بھی فلور آف دا ہاؤس کے اوپر یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے, ہم مذاکرات اگر یہ کرنا چاہتے ہیں یا ثالثی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں. بتائیں کہ اس وقت 3 ہفتے ہو گئے ہیں, 5 جون سے لے کر 26 جون ہے. یہ جو 3-4 ہفتے ہو گئے ہیں, پورے آزاد کشمیر کی جو دکانیں ہیں شٹر ڈاؤن ہے, ہڑتال ہے, حالات نارمل نہیں ہیں. گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ راستے کھلے ہوئے ہیں, لیکن بی بی سی یہ کہہ رہا ہے کہ راستے نہیں کھلے ہوئے ہیں. اور پھر ساتھ میں یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ جو فوڈ کی سپلائی ہے وہ بھی رکی ہے, جس پر وزارت اطلاعات و نشریات نے کہا کہ بی بی سی کی خبر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اچھا, مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو مومنٹم ہے لوگوں کا, یہ پھر کچھ خبریں میڈیا پر چل رہی ہیں کہ طاقت کا استعمال ہوگا. جو لوگ کالپریٹ ہیں, جنہوں نے دھرنا لے کے آئے ہیں, جنہوں نے تقریریں کی ہیں ریاست کے خلاف, جماعت کو کالا دم قرار دے دیا, تنظیم کو, یہ ساری باتیں ہوگی. لیکن ابھی تک لوگوں کا مورال یا مومنٹم کس طرح کا ہے؟ اگر کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی ہے تو یہ آپ کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہی ہیں؟ جو 12 سیٹوں کی بات ہے, 12 سیٹوں کی مخالفت نہیں تھی, بلکہ 12 سیٹوں کا جو ان کی جو طریقہ انتخاب ہے اس کے حوالے سے ہماری یہ تجویز تھی کہ اس کو ری وزٹ ہونا چاہیے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ان کی سیٹیں جو ہے ختم ہونی چاہیے, اور یہ مکمل طور کے اوپر ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جو قومی جو اسمبلی ہے, لیجسلیٹو اسمبلی ہے, اس کے اندر سے, کیونکہ یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے, تو بیس کیمپ کے اندر سے آپ مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کی نمائندگی کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ بڑی ڈینجرس بات ہے. یہ ہم نے نہیں کہا کہ ان کو مکمل طور کے اوپر ختم ہونا چاہیے. ہم نے شروع دن سے 2011 سے لے کے ہم نے اس کے اوپر ہوم ورک کیا. ہم نے اپنی جو ہے پروپوزلس دیے تھے, اس وقت کی گورنمنٹ کو بھی دیے تھے. انہوں نے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی تھی, تو انہوں نے ہم سے پروپوزل لیے تھے. سردار خالد ابراہیم خان صاحب کی سربراہی, اس وقت جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے سربراہ وہ تھے, میں سیکرٹری جنرل تھی, اور ہم نے اس وقت پروپوزل یہی دیا تھا کہ اس کی جو ہے اس کو ریوزٹ کیا جانا چاہیے, اور اس کی کوئی جو ہمارے جو مہاجرین کے ووٹرز ہیں, ایک تو ان کے لیے آزاد کشمیر کی اسمبلی کے اندر حلقے بڑھائے جائیں, آزاد کشمیر کے اندر ہی ان کی کانسٹیٹوئنسیز بنائی جائیں, اور ہر حلقے کے اندر 4-5 ہزار جو ووٹ ہیں وہ درج کیے جائیں, جو مہاجرین کے ووٹ ہیں, تاکہ ان کا حق نمائندگی بھی ختم نہ ہو, وہ ووٹ بھی پول کریں اور وہ الیکشن بھی وہیں سے لڑے. پیپلز پارٹی بھی بتراسب نمائندگی کہہ رہی ہے, پاکستان کی قومی اسمبلی کی بات کر رہی ہے. وہاں پر آپ بھی اس طریقہ کار کو جو اس موجودہ سسٹم چل رہا ہے اس کے خلاف ہے, لیکن آپ ایک ڈیفرنٹ پرپوزل دے رہی ہیں. اچھا, یہ دھرنے اور مومنٹم پر, یہ ہڑتال اور مومنٹم پر لوگوں کے مورال پر آ جائے, چونکہ خبریں ہیں کہ جو سرکاری ملازمین ہیں جو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں ان کی بھی تنخواہیں بند ہو جائیں گی, ان کی کو ٹرمینیٹ کیا جائے گا, جو پینشنر ہیں ان کی پینشن, یعنی ڈرانے کے بہت ساری خبریں چل رہی. آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے وہ انتہائی میں سمجھتی ہوں کہ غیر دانشمندانہ فیصلے لے رہی ہے, اور وہ اس طرح کی صورتحال ایک کیوس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ بھی تجویز دی تھی کہ الیکشن مؤخر ہوں, اور وہ مسترد ہوگی الیکشن کمیشن سے. تو کہیں جو ڈے بائی ڈے وہ سٹیپس لے رہے ہیں, اس سے یہ امپیکٹ جو بڑا اسٹرانگ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کہیں الیکشن کسی نہ کسی طریقے سے ملتوی ہو جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس قسم کی چیزیں کرنے سے حالات خرابی کی طرف جائیں گے, اور اس کی ذمہ دار جو ہے آزاد کشمیر کی حکومت ہوگی. اور آزاد کشمیر کی حکومت جس طرح سے یہ ہیڈ منی لگانا اور اس طرح کی جو ایف آئی آرز کے انبار لگا دینا, اور پھر جس طرح کے کریک ڈاؤنس کر رہے ہیں, تو وہ نہیں ہونے چاہیے. اس سے دیکھیں کہ یہ کیاس ہوگا. اور ہمارے یہاں کا جیسا آپ نے کہا کہ راولا کوٹ کا جو ریجن ہے یا پونچھ کا جو ہسٹری ہے, اچھا, اس پہ بھی آ جاتے, ذرا مجھے صرف لوگوں کے مورال کی باتیں, ویکن ہوئے لوگ, کمزور ہو گئے, تھک گئے, یعنی لوگوں کا مورال بڑا ہائی ہے. اور آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں, چھوٹے بچے, خواتین, ہسٹری میں اٹ از
अनप्रेसिडेंटेड के हिस्ट्री में पहली दफ़ा इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन जो है वो रावला कोट के अंदर एक किसी धरने में जो है वो शरीक है। तो ये इसी से आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि वहाँ के लोगों का मोराल क्या है। नीलम वैली वालों ने बताया कि वहाँ एक बहुत बड़ा धरना जारी है, मुख्तलिफ शहरों के हर अंदर जगह दुकानें रजाकाना तौर पर बंद हैं। जी हर जगह पे, मगर मैं रावला कोट स्पेसिफिकली क्योंकि ज़्यादातर मैसिव तादाद में वहाँ 2-3 जगह के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों का जो सेक्शन है। अब उसके अंदर देखिए कितनी बड़ी तादाद में ख़वातीन भी हैं और वो आज 20-21 दिन हो गए हैं और उसके बावजूद जो है उनको कहा भी गया है ख़वातीन को कि आप घरों को जाएं, मगर वो कहती है कि नहीं हम अपने भाइयों, अपने जो बुज़ुर्ग हैं, भाई हैं, हमारे जो जितने भी ये मुजाहिरीन हैं, हम उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम सब मिलके तो इनके साथ खड़े होंगे। और फिर ये जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं उससे बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर वो जो एक ट्रिगर किया है, जो इमोशनल हो गए लोग, और इस वजह से वो उनका गम, उनका गुस्सा, उनका दुख जो है वो उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो इसको किस तरीके से एड्रेस करें। अच्छा, इंटरनेट बंद है, फोन सर्विस बंद है या नहीं? फ़ोन सर्विस किसी रावला कोट के अंदर तो मुकम्मल फ़ोन सर्विस भी बंद है और इंटरनेट की सर्विस भी बंद है। आप आज़ाद पतन के करीब आएँ या मेरा जो नेटिव विलेज है मांग का एरिया है, इस एरिया में आएँ तो कहीं-कहीं फ़ोन के सिग्नल्स आते हैं, लेकिन इंटरनेट ब्लैकआउट है। पूरे आजाद कश्मीर में ब्लैकआउट है। बिल्कुल, यही बाकी चूँकि मैं ये रावला कोट, पलंदरी, मांग इस रीजन से तो मैं खुद होके आई हूँ पिछले 2-3 दिनों के अंदर, तो इसलिए मुझे खुद मालूम है। बाकी जगहों से खबरें भी यही आ रही हैं कि कल मुझे मीरपुर से भी किसी भाई ने राब्ता किया था, उन्होंने कहा मैं यहाँ जेलम आके तो मैं राब्ता कर रहा हूँ, यहाँ हमारे यहाँ भी इंटरनेट ब्लैकआउट है। क्योंकि आपकी पूरी पार्टी के लोग तो सब जेलों में हैं, इस वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, फूड की सप्लाई, खबरें ये हैं कि ट्रक पाकिस्तानी एरिया में रोके हुए हैं, सब्जी की जो सुजुकियां हैं या सामान ले जाने वाली रोकी हुई हैं, और 20-30 हजार रुपया लेकर किसी को जाने देते हैं। कोई कोई खाल खाल कोई ट्रक जा रहा है या कोई सुजुकी जा रही है। आपके पास भी यही तरह है? ऐसी शिकायत हैं और मैं खुद भी जिस दिन मैं वापस आई थी रावला कोट से तो मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया कि बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो एक जगह रुकी हुई हैं। सून जगह है कोहूटा के पास, जो जहाँ के वो पंजाब पुलिस की जुरिस्डिक्शन बनती है, वहाँ पंजाब पुलिस थी और वो लोगों को रोक रहे थे। तो मैंने अपनी गाड़ी रोकी और मैंने वहाँ के जो एएसआई साहब थे कोई, उनको मैंने बुलाया, मैंने कहा आप क्यों इनको रोक रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैडम हमें जो है ऑर्डर्स हैं हाई कमान की तरफ से कि आपने जो है इनको रोकना है और चेक करना है। तो मैंने कहा क्यों चेक करते हैं और क्या करते हैं? वहाँ से लोगों ने शिकायत शुरू की। उन्होंने कहा जी कि हमारी जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी ये लोग रोक रहे हैं और नहीं लेके जाने दे रहे। तो फिर मैंने उनसे एएसआई साहब से मैंने कहा कि भाई ये आप ना करें, ये वक्ती टेंशन्स होती हैं और ये सेटल हो जाती हैं। तो आप इस किस्म का बिहेवियर ना एक दूसरे के साथ यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों के साथ ये रखें कि ये नफ़रतें कहीं दूर तक जाए। तो उसने बड़ा दुखी दिल के साथ एएसआई ने भी कहा मुझे कि मैडम मैं बहुत माजरत खा हूँ, लेकिन मैं दिल से नहीं ऐसा कर रहा, मगर हमें ऑर्डर्स हैं। तो फिर मैंने उन्हें कहा था कि ठीक है मामूल की आप चेकअप, ये इतना इस हद तक ये है कि सिक्योरिटी रिस्क भी होते हैं ऐसे हालात में कि कोई खुदा न खास्ता ऐसा कोई हादसा ना हो जाए, वो उस हद तक चेकिंग ठीक है, लेकिन फूड वगैरह की सप्लाई और इस तरह की जो शिकायत आ रही है इस तरह की चीज़ें आप करने से गुरेज करें, इससे हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे। तो उसने कहा था कि मैं ज़्यादा सख्ती नहीं करूँगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो है शिकायत आ रही हैं ऐसी ये मुख्तलिफ जगहों से। पाकिस्तान की हदूद के अंदर की बात कर रही हैं, आजाद कश्मीर के हदूद के अंदर की बात कर रही जी, ये जो कोहूटा से आप जाए ना आज़ाद पतन की तरफ, जो आज़ाद कश्मीर का जो ब्रिज है, जो हैं? मेन जो यानी है पाकिस्तानी लिंक। हदूद, पाकिस्तानी जी जी पंजाब की जी हदूद के अंदर पंजाब पुलिस कर रही है ऐसा? पंजाब पुलिस की जुरिस्डिक्शन। पंजाब पुलिस कर रही है? जी जी, बिल्कुल ठीक है। यही सूरत-हाल ब्योर की भी है, जो उलाड़ पुल से पहले क्रॉस है। पंजाब पुलिस। यही सूरत-हाल दान गली की भी है, यही सूरत-हाल कुआला की भी है, यही सारे एंट्री पॉइंट्स यही सूरत-हाल है। अच्छा, इसकी स्ट्रेटेजी आपको क्या लगती है? फूड की सप्लाई क्यों रोकी हुई है? क्यों? वजह क्या? एक तो ये है कि अगर पंजाब गवर्नमेंट ये समझती है कि वहाँ पे फूड सप्लाई रुक जाएगी और लोग भूखे प्यासे होंगे तो उसके बाद शायद उठ के घरों को चले जाएं, लेकिन उनको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर उन्हें घरों में भी खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा तो वो सारे जो बाकी लोग हैं वो भी निकल के बाहर रोड्स के ऊपर आ जाएंगे।
تو آپ وکیل ہیں سپریم کورٹ ہائی کورٹ کی اور ظاہر پارٹی بھی آپ کی، تو اس کے خلاف کوئی پاکستان کی عدالت میں کوئی درخواست نہیں دی جا سکتی کہ یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے، لوگوں کو کا کھانا سپلائی، یہ تو انٹرنیشنل بالکل قوانین کی ہے بھی خلاف ورزی ہے؟ بار کونسل والوں نے اس پہ کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم کوئی فائل کر رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھیں یہ چھٹیاں ہیں، ویسے بھی یہ 2 دن تو چھٹیوں کے تھے، اب دیکھیں کل پرسوں میں کیا چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ہماری کوشش اچھا، یہی ہے کہ یہ معاملہ مذاکرات کے ذریعے جلد سے جلد حل ہو جائے، تو وہ بہتر ہوگا کہ لوگ سارے جو ہے وہ پیسفلی وہاں سے اٹھ جائیں اور ان کے جو جائز ڈیمانڈس ہیں وہ پوری ہو جائیں، اور جہاں تک کوئی چیز ایسی ہے کہ جو ان فیوچر کی جا سکتی ہے اس کے لیے لیجسلیشن کی ضرورت ہے، تو الیکشن سر کے اوپر ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ واک اوور مل جائے گا انہی لوگوں کے جن کے خلاف جو ہے اتنا بڑا پروٹیسٹ ہے، وہی انہی لوگوں کو پھر سے ایک واک اوور ملے گا، اور کل کو آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے یہاں حکومتیں بنتی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پنڈی اسلام آباد میں رہتی ہیں، یہاں پر ہماری حکومت ساری آزاد کشمیر کی کشمیر ہاؤس کے اندر موجود ہے، یہ آپ کو کتنی انٹیکٹ نظر آ رہی ہے اس وقت جو کچھ ہو آزاد کشمیر میں ہو رہا جو ہے وہ انٹیکٹ نہیں ہے وہاں پہ، چونکہ انہوں نے ایک یوز آف فورس کا ایلیمنٹ جو ہے وہ پہلے دن سے، بلکہ 9 کو جو ہے وہ کال تھی لانگ مارچ کی، انہوں نے 5 تاریخ سے یوز آف فورس کیا اور مس یوز آف فورس کیا میں کہوں گی، اور اس سے جو ہے وہ حالات بگڑے، اور اسی سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہے اور حکومت کس طریقے سے اس معاملے کو لے رہی ہے۔ اور پھر کل کے دن میں بھی کچھ لسٹیں آئی ہیں، آج کے دن میں بھی کچھ لسٹیں آئی ہیں جو سابق جو آرمی ریٹائرڈ پرسنس ہیں، جو کوئی ریٹائرڈ ملازمین ہیں، ان سب کے خلاف بھی کوئی کریک ڈاؤن ہے اس طرح کا کہ ان کے اوپر ایف آئی آرز ہیں، اور ان کے اوپر ان کی جو پینشنس ہیں وہ بند کر جا رہی ہیں، اور وہ جو ابھی جابس میں ہیں ان لوگوں کی جابس جو ہے وہ ڈسمس کیے جا رہے ہیں، تو یہ ایک فاشزم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پاکستان حکومت کی اس وقت ریٹ ہے آزاد کشمیر میں کہ آزاد کشمیر حکومت کی ریٹ ہے، یا کوارڈینیشن سے دونوں حکومت آزاد کشمیر کے آزاد معاملات چلا کشمیر رہی کی حکومت کی ہے نا، ریٹ آزاد کشمیر کی حکومت ہے، حکومت کی ہے، پروٹیسٹ آزاد تو کشمیر یہ کی حکومت کے خلاف ہے۔ نہیں، پروٹیسٹ جی تو ہے لیکن جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، رینجر ہے، پولیس ہے، جس طرح کی سختیاں ہیں، پنجاب آزاد پولیس حکومت کی بات کی جانے نہیں دے رہی ہے، آزاد تو یہ آزاد کشمیر کی حکومت کی ریٹ تو ہے ہی نہیں، یہ تو پاکستان کی وفاقی حکومت کی ریٹ وہاں پر قائم ہے، اس کے اقدامات۔ وفاقی حکومت خود اٹھ کے نہیں چلی گئی، ان کو آزاد کشمیر کی حکومت نے بلایا ہے تو وہ گئی۔ اچھا، آپ الیکشن کی بات کر رہی ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ بر وقت نہیں ہوں گے، یا ہوں گے، لوگوں کے کاغذات نامزدگی بھی لوگوں نے سبمٹ کر دیے ہیں، آخری ڈیٹ بھی گزر گئی، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن بر وقت ہوں گے؟ دیکھیے الیکشن کے لیے تو الیکشن کمیشن بھی بڑا ان کی طرف سے بڑی کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہے اپنے ساری سسٹم کو کہ الیکشن ٹائم کے اوپر ہوں گے، اور وہ اپنا جو کام ہے وہ بر وقت کر رہے ہیں الیکشن۔ انہیں ہمیں لگتا یہی ہے کہ جو میری پرسنل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے وہ الیکشن کی کو جو ہے وہ مینیج کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور ہماری جو ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ان کو واک اوور نہ دیں۔ یعنی اس معاملے کو موت اور زندگی کا مسئلہ نہ بنائیں، لیکن ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ وہ اگر بغیر کسی سمجھوتے کے، بغیر کسی انڈرسٹینڈنگ سے اٹھ جاتے ہیں تو پھر حکومت کے رحم و کرم پر ہوں گے کہ حکومت چاہے تو ان کے اوپر کیس بنائے، انہیں پھانسیاں دے، سزائیں دے، جو مرضی کرے۔ دیکھیے بغیر کسی سمجھوتے کے ساتھ تو نہیں، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ جو بڑے ذمہ داران ہیں جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، دیگر باقی لوگوں کی نے بھی کل جو اسمبلی قومی اسمبلی کے اندر بات کی ہے، تو وہ سارے لوگ کنسرن رکھتے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ وہ الیکشن سے پہلے اس ساری سچویشن کو ڈیفیوز کریں گے اور لوگوں کو جو ہے وہ واپس پیسفل طریقے سے گھر بھیجیں گے۔ ہے کہ حکومت کے یا آزاد کشمیر کی معاملات جو قوتیں دیکھتی ہیں، ان کے سٹانس میں آزاد کشمیر کے بارے میں اتنی سختی کیوں آئی ہے؟ لوگ آتے ہیں، ہڑتال کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، چلے میں جاتے ہیں۔ دیکھیے میں اس کو سارا کا سارا قصوروار آزاد کشمیر کی حکومت کو سمجھتی ہوں، آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کو سمجھتی ہوں، آزاد کشمیر کی سینئر قیادت کو سمجھتی ہوں،
جو آپ آزاد کشمیر کی سینئر قیادت کو دیکھ لیں، ان کی ابھی میڈیا ٹاکس دیکھ لیں، ان کی ابھی میڈیا کے اندر جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو دیکھ لیں، ان کا جو پچھلے 3 سال سے جو رویہ ہے وہ دیکھ لیں. یہ وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے مل جل کے حالات کو یہاں تک پہنچایا ہے. اور جس طریقے سے یہ بہت ہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے ساتھ یہ جو حکومت ہے یا حکمران طبقہ ہے یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. لیکن جو پاکستان کے ارباب اختیار ہیں جو آزاد کشمیر کے معاملات کو دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ یہ نعرے لگاتے ہیں کہ یہ ہماری شرح ہے. 5 فروری کو یوم اظہار یکجہتی بنایا جاتا ہے کہ یہ ہماری شرح ہے اور ظاہر ہے کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے. 3 جنگیں ہم نے یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ 3 جنگیں ہم نے کشمیر کے حوالے سے لڑی ہیں. تو اس کی سینسٹیوٹی اور انڈیا جس طرح اس کو پورٹریٹ کر رہا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کا معاملہ کچھ دنوں میں وہاں تک پہنچ گیا ہے جہاں انڈیا 70 سالوں سے پہنچا ہے. تو یہ ساری چیزوں کا ان لوگوں کا ادراک نہیں ہے جو ہم آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں. پر اوورسیز میں آپ دیکھیں، اوورسیز میں جو لوگوں کے ساتھ خواجہ آصف صاحب آپ کے اس کے اوپر میں کمنٹس چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ راولہ کوٹ کے لوگ اور میرپور کے لوگ تو یہ کشمیری ہی نہیں ہے. یہ انہوں نے کس تناظر میں کہا ہے؟ پھر ایک صاحب ہے جو موجودہ حکومت کے سابق دور کے اندر صحافی ہیں، انہیں جاب بھی ملی تھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو باہر کے کشمیری ہیں یہ تو کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہاں اسٹے لینے کے لیے. یہ اس طرح کی ڈسکریڈٹ، اس طرح کے ہیوملیٹنگ ریمارکس، اور یہ سارا کس تناظر میں آپ دیکھ رہی ہیں؟ یہ اشارہ کیا ہے؟ یہ لسانی، یہ اس کے اوپر چھری پھیرنے کیا ان نے کوئی پروگرام بنایا ہوا ہے یہ؟ اور پھر میڈیا میں جس طرح بیانات چل رہے ہیں کشمیری قوم کے بارے میں، پوری قوم کی تذلیل ہو رہی ہے. یہ دیکھیے پھر آپ یہ سب چیزوں کو کس طرح دیکھیں گی؟ پہلے خواجہ آصف کے بیان پہ آ جائیں. ڈیفینیٹلی جو جن صاحب کا آپ نام لے رہے ہیں وہ تو سیالکوٹ کی ایک خاتون سے جو ہے وہ الیکشن ہارے ہوئے ہیں. تو انہوں نے خاصا ان کو ایکسپوز کیا ہے اور وہ سٹھیائے ہوئے. ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اسٹیبل ہیں مینٹلی. دوسرا یہ ہے کہ مودی کا آپ نے اسٹانس دیکھا ہوگا کہ وہ کشمیر کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے یہ لسانی اور فروئی اور علاقائی جو ہے ڈیموگرافک تبدیلیاں کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اسی طرح کی چیزیں، اسی طرح کا پروپیگنڈا کر رہا ہے. اور یہاں سے اگر پاکستان کی وفاقی جو وزراء ہیں ان میں سے اگر کوئی اس قسم کی ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ دیتا ہے جو یہ کہتا ہے، جو کسی علاقے کو جو ہے ڈیوائیڈ کرنے کی بات کرتا ہے، تو اس سے بڑی غیر سنجیدگی مسئلہ کشمیر کو لے کے جو ہو سکتی ہے وہ اس سے بڑی غیر سنجیدگی تصور بھی نہیں کی جا سکتی. ایسے شخص کو تو فوری طور کے اوپر گھر بھیج دینا چاہیے تھا. اگر کوئی انہوں نے کہا کہ نہیں، معافی مانگوں گا اور جو کچھ میں نے کہا ہے میں نے درست کہا ہے، اس سے جو اندازہ کرنا ہے آپ کر لگا لیں. اندازہ آپ لگا لیں کہ یہ کس ایجنڈے کے اوپر ہے. یہ جو حکومت ہے اس وقت پاکستان کے اندر یہ کس ایجنڈے کے اوپر کام کر رہی ہے، اور پھر انہی کے جو تعاون سے وہاں پہ بنائی گئی آزاد کشمیر کے اندر حکومت ہے وہ کس ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں. جو ہے ان کا جو نیکسس ہے اس کا ٹارگٹ جو ہے مسئلہ کشمیر کو نقصان پہنچانا ہے. لیکن کشمیری جو ہیں وہ کسی طور کے اوپر اپنا جو بنیادی پیدائشی حق ہے اس کو کسی طرح سے اس طرح کے لوگوں سے نقصان پہنچنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. آخری کشمیری بھی جب تک زندہ ہے وہ اپنے بنیادی مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور وہ اپنے اقوام متحدہ کی جو ریزولوشن سے اس کے مطابق اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل کرانے کے لیے پوری جدوجہد کرتا رہے. وہ جھنڈے اور وہ ڈنڈے اور وہ نعرے اوورسیز میں بسنے والے کشمیری اٹھاتے تھے، اور اوبیسلی پاکستان کے مجاہد اور سپاہی اور سفیر کے حیثیت سے کردار ادا کر رہے دیکھیے تھے. وہ لیکن ان میں سے بھی بھی جو نعرے یہاں باہر میں لگاتے ہیں ان کو بھی شیڈول 4 میں ڈال دیا گیا ہے اور ان کی فیملیز کو وہاں پہ تنگ کیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی، اوورسیز جو کشمیری پاکستانی اوورسیز میں ہیں ان سب سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو اس وقت کا نظام ہے یہاں پہ 90% جو پاکستان کی قوم ہے جو ریزسٹ کر رہی ہے اس نظام کے خلاف. قائد اعظم کا جو روڈ میپ تھا پاکستان کا وہ اسے ڈیویٹ کر کے یہاں جو رجیم ہے وہ چل رہی ہے. آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ بنیادی حقوق کی جدوجہد ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں کسی صورت ہم قائد اعظم کے ویژن کے مطابق قائد اعظم کے روڈ میپ کے اوپر پاکستان کے اوپر ہمارا ہمیشہ بلیو رہا ہے اور آگے بھی ہے. مگر یہ جو اس وقت کے نظام کے اندر جس طریقے سے جو
جو رجیم آ گئی ہے، اس رجیم کو کے حالات اب یہاں پاکستان میں بھی خراب ہیں، اور انشاءاللہ ان سے جلد پاکستان کو بھی نجات ملے گی اور کشمیر میں بھی حالات معمول کے مطابق آئیں گے، لوگ اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے اس سارے عمل میں سے گزرتے ہوئے اور اس ساری آزمائش میں سے نکل جائیں گے، اور انشاءاللہ بہتری کی صورتحال ہوگی۔ اور ہم آپ سب کو بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ انٹرنیشنل فورم کے اوپر پاکستان کے امیج کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور کیونکہ ہمارا واحد جو ہے جو وکیل ہے وہ انٹرنیشنل فورم کے اوپر پاکستان ہی ہے، اور ہم اپنے وکیل کو مضبوط کریں گے، ہمارا وکیل مضبوط ہوگا تو ہم مضبوط ہوں گے، ہمارا کیس مضبوطی سے اچھا، لڑے گا۔ یہ اور ہاں یہ بات آپ نے بڑی پازیٹیو کہی ہے۔ یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ آپ جو اوورسیز میں کشمیری ہیں یا پاکستانی ہیں یا آزاد کشمیر کے اندر ہے یا پاکستان کے اندر ہے، یہ موجودہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ موجودہ ارباب اختیار یا جو حکمران ہے وہ اقدامات کر رہے ہیں، لیکن آپ رد عمل میں ایسا کچھ نہ کریں کہ ریاست جی پاکستان کو یا کشمیر کے کاج کو نقصان پہنچے۔ یہ نبیلہ کہہ رہی ہیں، اور مصیبت تو یہی ہے کہ جب جواب دینا پڑتا ہے حکومت کے ارباب اختیار کو سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر، تو یہاں پر ایک پرابلم یہ بھی آتی ہے کہ جواب تو ہر چیز کا ہے، لوگ دینا بھی چاہتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں، لیکن وہ ابھی رکے اس وجہ سے ہیں کہ اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا، اور پاکستان کو ڈچ کرنے والے، پاکستان کو نقصان پہنچانے والے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے تحمل سے، صبر سے کام لینا چاہیے، اور ریاست پاکستان کو اور موجودہ حکمرانوں کو دو ڈیفرنٹ اینٹی کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ جی، یہ ایک دوسرے سے ڈیٹیچ کر کے ہمیں اپنے معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے۔ بہت شکریہ نبیلہ شاہ صاحب، آئی ہوپ کہ سینس پرویل ہوگا، کشمیری اور پاکستانی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، اور یہ جو لسانی اور طرح کی باتیں ہو رہی ہیں یا اس طرح کے پوری قوم کو ڈی مورال کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور پھر ایک زمانہ تھا کراچی میں سندھی کو، مہاجر کو، پٹھان کو ایک دوسرے سے لڑایا گیا، پنجابی کو، اور وہاں لسانی جھگڑے ہوئے، پوری بند لاشیں ہمیں ملی۔ یہ صورتحال نہ کریں، چونکہ باہر کے ملکوں میں ہمارے بچے، ہم مساجد میں پاکستانی ہوں، کشمیری ہوں یا بنگالی ہوں یا مسلمان کسی ملک کے ہوں، انڈیا کے ہوں، پاکستان کے ہوں، ہم سب لوگ گتھم گتھا ایک طرح سے ہیں، ایک دوسرے کے سائڈ بائی سائڈ رہتے ہیں۔ تو وہاں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے دلوں کے اندر بھی یہاں نفاق پیدا ہو رہا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ یہ جو طاقت کا نظام ہے یہ بدلے گا۔ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، بلوچستان ہے، سندھ ہے، خیبر پختونخوا ہے، پنجاب ہے۔ ان تمام صوبوں کے اندر الگ الگ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر سینکڑوں زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ہر علاقے کی اپنی الگ ڈیموگرافی ہے، الگ اپنا کلچر ہے، الگ اپنا جو ہے ہسٹری ہے، بیک گراؤنڈ ہے۔ تو وہ اس کا مطلب یہ کیا ہے، اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر جو ہے اس کو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے۔ تو جو شخص آج اس طرح کی لسانی اور فروئی باتیں کرتا ہے وہ ہندوستان کا ایجنڈا ہے۔ مودی کا ایجنڈا یہی ہے کہ وہاں پہ مودی کے جو پروپیگنڈسٹ ہیں، آپ مختلف جو میڈیا فورمز کے اوپر آپ سنتے ہوں گے، وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ کشمیری بولتے نہیں ہیں۔ تو ابھی مودی بھی کشمیری نہیں بول سکتا، لیکن اس کا دعویٰ یہ ہے کہ جی میں کشمیر انٹیگرل پارٹ ہے۔ اسی طرح کوئی یہ کہے کہ جی جموں والا جو ہے وہ اس کا کشمیر سے تعلق نہیں ہے، یا ویلی والے کا جموں سے تعلق نہیں ہے، یہ تقسیم کی باتیں۔ کشمیری سارے ایک ہیں، چاہے وہ گلگت سے ہو، گلگت بلتستان اور پوری ریاست آزاد جموں کشمیر اور پوری مقبوضہ کشمیر، لداخ، جموں، سارا کا سارا وہ ایک اکائی کی طرح ہے اور ایک وحدت ہے، جس کو نقصان پہنچانے کے لیے بہت سارے لوگوں نے پہلے بھی بڑے کوششیں کی ہیں، اور 80 سال ہونے کو ہیں، کشمیریوں نے اپنا بنیادی مطالبہ نہیں چھوڑا۔ تو جس کے دماغ میں یہ کسی طرح کی بیماری ہے کہ وہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جائیں گے کشمیری، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔